नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से शहबाज शरीफ को नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से हटाने का मामला क्या है। मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या ऐसा फ़ैसला किया जिससे मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में तहलका मच गया। इस पूरी सूरत हाल में एक लीक वीडियो की कहानी क्या है। मियां नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को अपने फ़ैसले से आगाह किया तो उनका क्या रद्द अमल था। शहबाज शरीफ ने इस पूरी सूरत हाल में क्या बड़ा फ़ैसला किया है और शहबाज शरीफ के साथ नून लीग के कौन से 5 ऐसे मरकज़ी रहनुमा हैं जो उनके साथ खड़े हैं और खुलकर उनकी हमायत में सामने आ गए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से हटाने की कहानी क्या है और शहबाज शरीफ ने किस नौयत के जवाबी फ़ैसले किए हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो नई खबर है और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसमें इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे हक़ाइक़ हैं जो पहले सामने नहीं लाए गए थे लेकिन अब इन नए हक़ाइक़ की तस्दीक की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये असल में एक वीडियो के मुतल्लिक है और इस वीडियो के आने से पहले बहुत ही ख़तरनाक नौयत के दावे किए गए थे। इन दावों पर मबनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी थी और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इस हवाले से बहुत ख़तरनाक ख़बरें चला रहा था। लेकिन अब एक तहलका खेज़ वीडियो सामने आई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है। इस वीडियो को 2.5 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 3 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है और इसी वीडियो पर 5 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स भी किए गए हैं। और ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने लाई गई जब अफ़गान सदारती महल में तालिबान की सफ़ों के दरमियान खून रेज़ झड़पों की ख़बरें आईं और ये जो ख़बरें थीं और ये जो इतलात थीं इनकी तरदीद भी नहीं की जा रही थी। इन ख़बरों में बताया ये गया था कि हक्कानी नेटवर्क के जो खलीलुर रहमान हक्कानी हैं और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इनके दरमियान अफ़गान सदारती महल में लड़ाई हुई थी जिसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी पुरस्रार तौर पर गायब हो गए थे। उसके बाद ये इतलात आना शुरू हुई कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के मुतल्लिक एक नई वीडियो सामने आई है और ये वीडियो काबुल से सामने नहीं आई, यानी अफ़गान सदारती महल से या अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से ये वीडियो जारी नहीं की गई, बल्कि ये वीडियो सामने आई है कंधार से। और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि मेरे हवाले से जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं यानी कि मुझे कोई कत्ल कर दिया गया है, इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं। मैं कंधार में अपनी रिहाइशगाह पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काबुल शहर से बाहर होने की वजह से मेरी इंटरनेट तक रसाई नहीं थी, वरना मैं इन तमाम अफवाहों की पहले ही तरदीद कर देता। लेकिन ये एक वजाहत तो सामने आई है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि वो क्या हालात थे जिनके अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को काबुल छोड़कर कंधार जाना पड़ा। दूसरी जानिब दोहा में जो तालिबान का एक सियासी दफ्तर है उनके जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक छोटा सा क्लिप पोस्ट किया गया है।
ٹویٹر پر، فیس بک پر اور جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں، اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے سرکاری ٹی وی کا ایک اینکر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک اور بہت بڑی خبر یہ بھی ہے جو اس وقت عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ عالمی میڈیا پر اس خبر کے متعلق ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، اور یہ جو بریکنگ نیوز ہے، اس خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ داعش کے سہارا ریجن کا جو سربراہ ہے اسے ایک آپریشن میں مار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، لیکن ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ تصاویر تصدیق شدہ ہیں یا یہ تصاویر کوئی فوٹو شاپڈ قسم کی ہیں۔ اور کہا یہ گیا ہے، اس خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ داعش کے سربراہ ابو ولید کو فرانسیسی فوجیوں نے ایک آپریشن میں ہلاک کیا ہے۔ تاہم فرانس کی جو حکومت ہے اس نے اس آپریشن کی تو تصدیق کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ آپریشن اصل میں کہاں کیا گیا اور اس آپریشن کی ٹائمنگ کیا تھی، یعنی یہ کس وقت کیا گیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں مریم نواز اور شہباز شریف کے معاملے پر کہ مریم نواز نے کس طریقے سے شہباز شریف کو نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لندن میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس میٹنگ سے پہلے پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا۔ ان رہنماؤں میں شہباز شریف کیمپ کے جو رہنما تھے ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیمپ کے رہنما سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ اور یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں بلائی گئی جب مریم نواز سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار کون ہوگا۔ اس پر مریم نواز بوکھلا کر رہ گئیں اور انہوں نے اس سوال کو بار بار ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب صحافی نے دوبارہ سوال کیا تو مریم نواز نے جھنجھلاہٹ میں یہ کہا، بڑی وہ اریٹیٹڈ نظر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا پڑی ہے۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز اس وقت پارلیمانی سیاست کے لیے نااہل ہیں، میاں نواز شریف بھی پارلیمانی سیاست کے لیے نااہل ہیں، اور شہباز شریف پارٹی صدر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک بہت ایویڈنٹ تھا کہ شہباز شریف چونکہ پارٹی صدر ہیں اس لیے مسلم لیگ نون میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہی ہوں گے، لیکن مریم نواز نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے کہ شہباز شریف کے متعلق آخری فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے، اور اس کی ایک بڑی پراسرار وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ مریم نواز میاں نواز شریف کو اس حوالے سے پہلے ہی ایک پیغام پہنچا چکی تھیں، اور یہی وہ پیغام تھا جس کے پس منظر میں میاں نواز شریف نے لندن میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اب ایک طرف اس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، اسحاق ڈار سے کہا گیا تھا کہ وہ اس میٹنگ کے ارینجمنٹس کریں، اور دوسری جانب میاں نواز شریف نے یہ کیا کہ پاکستان میں ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات کی، کیونکہ انہیں اطلاعات یہ مل رہی تھیں کہ ایسے رہنما مسلم لیگ نون کے جو مریم نواز کے کیمپ کے سمجھے جاتے تھے، جنہیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کے کیمپ کے رہنما ہیں اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو آگے لے کر چلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور آگے لے کر چل بھی رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ ان میں سے بہت سے رہنما ایسے ہیں جو شہباز شریف کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، شہباز شریف کے حامی بن چکے ہیں، اور اب وہ شہباز شریف کے بیانیے پر چلنا چاہتے ہیں، پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو شریف فیملی کے اندر ایک جنگ ہے۔ اور یہی رہنما جو ہیں اب میاں نواز شریف کے بیانیے سے کھل کر اختلاف بھی کر رہے ہیں، اور ان کے واپس نہ آنے پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، اور اس قسم کے کویسچنز کر رہے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف خود واپس نہیں آ رہے تو کم سے کم پھر شہباز شریف کو پارٹی چلانے دی جائے، وہاں بیٹھ کر ہمارے اوپر اپنا جو نظریہ ہے اور اپنا بیانیہ وہ مسلط نہ ہونے دیا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں دو حیران کن ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ جب میاں نواز شریف سے یہ سوال پوچھا گیا
کہ مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار 2023 کے الیکشن میں کیا شہباز شریف ہی ہوں گے؟ اب اس پر میاں نواز شریف کا ریئیکشن بھی مریم نواز کی طرح تھا، یعنی مریم نواز نے جو بال تھی وہ پھینکی تھی میاں نواز شریف کے کورٹ میں، اور میاں نواز شریف نے جب ان سے شہباز شریف کے متعلق سوال کیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ یقیناً شہباز شریف ہی ہوں گے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پر پارٹی مشاورت کرے گی، اور وہ اس سوال پر بالکل مریم نواز کی طرح ہی ٹال مٹول کرتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے تو پھر نون لیگ کے کئی مزید رہنما شہباز شریف کیمپ میں چلے جائیں گے، جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یعنی پارٹی کے کنٹرول کی جو جنگ ہے اس میں تو میاں نواز شریف اور مریم نواز ایک پیج پر ہیں، شہباز شریف سے ان کے اختلافات ہیں، تاہم اگر ان کو کوئی ڈیل ملے فوجی قیادت کی منت ترلے کر کے، کوئی خوشامد کر کے، تو اس کے اوپر وہ ایک پیج پر ہیں کہ شہباز شریف اگر کوئی ڈیل لے کے آتے ہیں تو وہ ڈیل ہم ضرور لیں گے۔ دوسری حیران کن جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میاں نواز شریف نے لندن سے جس اجلاس کی صدارت کی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی شریک تھے، اس میں مریم نواز بھی شریک تھیں، احسن اقبال بھی شریک تھے، رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے، اور ایک ایسی خاص شخصیت کو بھی شریک کیا گیا جس کو مسلم لیگ نون شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں، اور خود شہباز شریف نجی محفلوں میں اس شخصیت کے لیے بہت نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور یہ جو شخصیت ہے یہ اب بھی یعنی شہباز شریف کی اتنی ڈس لائکنگ کے باوجود بھی یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے انتہائی قریب ہے، اور مریم نواز کی پوری سیاسی حکمت عملی بھی یہی شخصیت بناتی ہے، اور اس شخصیت کو شہباز شریف کو تو نہیں بلایا گیا، لیکن اس شخصیت کو جسے شہباز شریف ناپسند کرتے ہیں اس کو خصوصی طور پر اس اجلاس میں بلایا گیا، یعنی پرویز رشید کو اس اجلاس میں شریک کیا گیا۔ یوں ایک طرح سے جو شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں مریم نواز کو شریک نہیں ہونے دیا تھا اس کا بدلہ بھی اتارا گیا، اور یہاں بہت حیران کن بات یہ بھی تھی کہ حمزہ شہباز کو بھی اس تنظیمی اجلاس میں جس میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور مریم نواز موجود تھے، اس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ پھر شہباز شریف پر ایک اور کاری ضرب لگائی گئی اور ان پر ایک اور چوٹ لگائی گئی۔ ایک تو یہ اجلاس ہوا، اس کے بعد دوسرے دن مسلم لیگ نون کا ایک اور اجلاس ہوا جسے لندن سے میاں نواز شریف نے آن لائن چیئر کیا، اور اس اجلاس میں بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا گیا، دونوں کو اس اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دی گئی، اور یوں نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو یہ میسج دیا گیا کہ یہ پارٹی شہباز شریف کی یا حمزہ شہباز کی نہیں بلکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی ہے، اور پارٹی مریم نواز اور میاں نواز شریف کے فیصلوں کے مطابق ہی چلے گی۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے ان کا اس پوری صورتحال پر ایک رد عمل بھی آیا ہے، اور یہ رد عمل ایک ایسی صورتحال میں آیا ہے جب خواجہ آصف اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیمپ کے رہنما مانے جاتے تھے یہ اب شہباز شریف کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، اور ابھی حال ہی میں مسلم لیگ نون کا جو ایک خفیہ اجلاس ہوا تھا اس میں بھی رہنماؤں نے یہی کہا تھا مسلم لیگ نون کے کہ ہمیں شہباز شریف کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب خواجہ آصف جو بار بار ٹی وی کیمروں کے سامنے میاں نواز شریف کے بیانیے سے سرکشی بھی کر رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کیمپ کے ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شہباز شریف کو پارٹی کنٹرول نہ کرنے دی گئی اور اگر مریم نواز کی جانب سے بار بار شہباز شریف کی اس طرح سے حد تک کی گئی، اس طرح سے ان کی بے عزتی کی گئی، تو پھر شہباز شریف پارٹی میں عملی سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے، کیونکہ میاں نواز شریف تو خود لندن میں ہیں، مریم نواز نے بھی لندن جانے کی کوشش کی تھی، اور شہباز شریف کے کیمپ کے جو لوگ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ میاں نواز شریف
کو تو ریلیف مل گیا، لندن جانے کی صورت، مریم نواز کو بھی ریلیف ملا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بہت عرصے سے وہ جیل سے باہر ہیں، لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بہت لمبی چوڑی جیل بھی بھگتنا پڑی، اب بھی ان کو مقدمات کا سامنا ہے، کسی بھی وقت وہ دوبارہ جیل جا سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف نے یہ پیغام بھی پہنچایا کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ان کا اور ان کے بیٹوں کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کے کیمپ کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر پارٹی کو کنٹرول کرنے کا اختیار مجھے نہ دیا گیا تو پھر وہ پارٹی کے اندر بالکل بھی فعال نہیں رہیں گے، مکمل طور پر سائیڈ لائن ہو جائیں گے، اور صرف جو شریف میڈیکل کمپلیکس ہے اور اپنے نجی معاملات پر توجہ دیں گے اور پارٹی سے عملی طور پر لا تعلق ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔